अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कुर्बान हुसैन हूँ। हालिया दिनों में मैं जिना हॉस्पिटल लाहौर के अंदर बतौर कंसल्टेंट फ़िज़िशियन काम कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा बेसट टीवी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के सिलसिले में। शुगर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ के जिस्म के अंदर जो हमारा निज़ाम होता है, जिस तरह जिसे लबलबा कहते हैं, लबलबे से एक हार्मोन खारिज होता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। अगर इंसुलिन की मिकदार कम हो जाए या उसकी इफ़ादियत ख़त्म हो जाए, मीन रेजिस्टेंस हो जाए इंसुलिन की, तो जो शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन है वो अपना काम ना दिखाने की वजह से खून के अंदर ब्लड शुगर की मिकदार का ज़्यादा हो जाना शुगर कहलाता है। शुगर का मर्ज़ इसलिए होता है कि जो हमारे खून के अंदर अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का, वो किसी भी वजह से अगर कंट्रोल ना रहे तो शुगर वाक़ई हो जाती है। जिसमें मेन जो हालिया तौर पर देखने में आया है, जो बहुत ज़्यादा शुगर देखने में आती है कि बड़े उम्र के जो लोग होते हैं जिनकी उम्र 40 साल के करीब या इसमें बाद होती है, बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा सुस्ती और कहली काम काज ना करने की वजह से, जो हमारे और ख़ुराक जो हम खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा जंक फूड या जिन्हें फ़ास्ट फूड कहा जाता है, जिसमें पिज़्ज़े और बर्गर्स वगैरह शामिल है, वो हम खा लेते हैं लेकिन हमारी बॉडी जो है ना उनसे कंज्यूम नहीं कर पाती। उसका जो ख़र्च है वो ना होने की वजह से हमारे खून के अंदर जो है वो शुगर की मिकदार का आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादा बढ़ना है, जिसमें मोटापे का बड़ा अहम रोल है। साथ साथ आपकी जो फूड है, जिस तरह मैंने बताया, और हमारी लाइफ से जो वर्जिश का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना वो बहुत ज़्यादा अहम है कि हमने चलना फिरना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसमें गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और ज़राया अबलाग के मुख्तलिफ़ तरीके जो हमने अपना लिए, तो उसकी वजह से जो हमारी एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहले जो थे बच्चे और जो बुज़ुर्ग थे वो स्पोर्ट्स और खेलों के अंदर अपनी जो वर्जिश थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब इंडोर एक्टिविटीज़ या इवन मोबाइल के अंदर और मुख्तलिफ़ जो डिवाइसेस हैं, जिस तरह टीवी के अंदर ही वीडियो गेम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से जो हमारी शुगर के लिए जो हमने बर्न करनी थी एनर्जी वो बिल्कुल नहीं कर रहे और उल्टा स्टोर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है और जो शुगर यूज़ होनी थी वो फ़ैट में कन्वर्ट होके बाद में हमारे लिए दिल के अमराज और बाकी पेचीदगियाँ ज़्यादा बना रही है हमारे लिए। और साथ ही साथ जिस तरह के एक तरह से होती है कि अगर ख़ानदान में किसी को शुगर है तो उनमें उनके बच्चों को होने का ज़्यादा चांस होता है, और इवन जो है ना वो जल्दी होने का चांस भी होता है अगर उसमें कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अख्तियार की जाती। अलबत्ता जो शुगर का मर्ज़ है वो बहुत हद तक उससे बचाव मुमकिन है। शुगर की वैसे तो बहुत सारी इकसाम है, लाइक टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान होने वाली शुगर, मुख्तलिफ़ अद्वियात के इस्तेमाल से होने वाली शुगर। लेकिन ब्रॉडली जो हम डिवाइड करते हैं तो उसको दो इकसाम में डिवाइड किया जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ऐसी शुगर होती है जो कि बचपन में ही 4 से 5 साल की उम्र के अंदर ही तशख़ीस पाती है, जिसके अंदर अमूमन जो छोटे बच्चे हैं जब वो बेहोश होते हैं तो उनको पता चलता है कि जी शुगर का मर्ज़ है उनको, बहुत ज़्यादा हाई शुगर होने की वजह से, और उसका जो इलाज है फ़कत इंसुलिन ही है, क्योंकि जो इंसुलिन बनाने वाला लबलबा होता है उनके अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। और दूसरी जो इकसाम है टाइप 2, जो कि मोटापे की वजह से 40 साल या इसके बाद तशख़ीस पाती है, जिसका मेन जो फैक्टर होता है वो इनएक्टिविटी और ओबेसिटी या मोटापा है।
جو باقی اقسام ہیں لائک حمل کے دوران شوگر کا ہونا، وہ بعد میں ٹائپ 2 میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور جو کسی دوائیوں کی وجہ سے بالفرض بہت زیادہ لانگ ٹرم اسٹیرائڈز وغیرہ کے اگر انجیکشنز لگائیں گے، یا ایسی بیماریاں جنہوں نے لب لبے کو ملوث کر لیا، لب لبے کی رسولی ہو گئی، یا جس کی وجہ سے لب لبے کو نکال دیا گیا، تو اس کی وجہ سے جو شوگر ہوتی ہے وہ ان کے علاوہ ہے۔ جی، کسی حد تک بچاؤ بالکل ممکن ہے اگر ہم اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا اس کو ریویو کریں، اپنے کھانے پینے کی عادات کو بدلیں۔ موٹا سا کلیہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں اتنی خوراک لیں جتنی آپ کو چاہیے، اس سے زیادہ خوراک نہ کھائیں، اور جو آپ کے روزمرہ کے معمولات ہیں ان کے اندر اپنی ورزش کو معمول بنائیے، اور اپنا جو کھانے پینے میں ہے بہت زیادہ سلیکٹیو رہیں، اس میں بہت زیادہ ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں، اور جس میں بہت زیادہ شوگر کی مقدار یا چکنائی کی مقدار ہو اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ جی، اگر شوگر تشخیص ہو جاتی ہوتی ہے، شوگر تشخیص کے لیے پہلے آپ کو جو ہے اپنی فاسٹنگ بلڈ شوگر چیک کروانی ہوتی ہے لیبارٹری کے اندر 2 دفعہ ایٹ لیسٹ۔ اگر اس کی جو مقدار ہے، اس کا جو رزلٹ ہے خاص حد سے زیادہ ہوں، جو کہ معالج آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دے گا، تو آپ کو علاج شروع کرنا بہت ضروری ہے۔ ادروائز جو شوگر کی وجہ سے جو پیچیدگیاں ہیں لائک آنکھیں، گردے اور آپ کے دل متاثر ہو سکتے ہیں، وہ پھر ہونے کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ شوگر کا جو علاج ہے شروع کے اندر ہم جو ہے وہ ٹیبلٹس یا گولیاں دیتے ہیں، اس سے کھانے کے ساتھ آپ کھاتے ہیں، عموماً 2 سے 3 ٹائم جو ہے وہ کھانی ہوتی ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویکلی یا منتھلی بیسس پہ آپ اپنے بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہے یا نہیں ہے۔ جو آپ کی روٹین کی ایکٹیویٹی ہے اور آپ کا کھانا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ نارمل ہیں یا نارمل سے زیادہ ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر شوگر کی مقدار اس مطلوبہ مقدار سے زیادہ ہے جو کہ ہمیں چاہیے، تو آپ کو جو شوگر کی دوائیاں وہ بڑھانی پڑیں گی، یا آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ آپ کی روٹین کی ایکٹیویٹی کے اندر کیا ایسے کھانے تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے شوگر بہت زیادہ ہو رہی ہے، یا آپ کی ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کو بھی ہم ہدایات جاری کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی جاری رکھیں۔ اگر شوگر لمبے عرصے تک اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے بہت بے تحاشا پیچیدگیاں ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ جو میں بتانا چاہوں گا کرنٹلی جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، وہ آپ کے گردے اور دل کا متاثر ہونا ہے۔ 15-20 سال تک عموماً اگر آپ کی شوگر اس رینج میں نہیں رہی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ اس خیال میں ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ دوائی لے رہا ہے یا انسولین لگا رہا ہے تو وہ شاید اس چیز سے محفوظ ہو چکا ہے، لیکن اگر وہ غور کرے، اگر اس کی شوگر اس مطلوبہ رینج سے باہر جا رہی ہے اس دوائی استعمال کرنے کے باوجود، تو اس کو بہت ہی جلدی اس کو جو ہے نا چینج کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو خطرناک حد ہے اس سے زیادہ اس کی شوگر کبھی نہ جائے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے کہ وہ دوائی بھی کھا رہا ہے لیکن اس کے باوجود، جس طرح بلڈ پریشر ہے، اگر دوائی آپ کھا رہے ہیں لیکن بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو دوائی کھانا یا نہ کھانا تقریباً ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے، یا کمپلائنس نہ ہو کہ جی دوائی آپ نے ایک دن کھا لی اور 2 دن نہیں کھائی، یا کچھ دن کھا لی اور کچھ عرصے کے لیے آپ نے بند کر دی، تو اس میں نیٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو پیچیدگیاں ہونی ہوتی ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بجائے اس سے زیادہ جلدی اور زیادہ لاحق جو
مسائل ہوتے ہیں اس کو آپ کو جو ہے نا اس کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنی شوگر اس خاص سیف رینج یا محفوظ رینج تک اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں رکھتے، اس کے باوجود وہ زیادہ رہتی ہے، تو پھر پیچیدگیاں جو ہے نا وہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس میں آپ کے گردے ٹاپ پر ہیں، گردے کے ساتھ ساتھ آپ کا کولیسٹرول کا بڑھ جانا، دل کا متاثر ہونا، آنکھ کے پردوں کا متاثر ہونا، اسی طرح آپ کی شریانوں کے اندر جو ہے کولیسٹرول جمع ہونے کی وجہ سے آپ کے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ، فالج ہونے کا خطرہ یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو بیسیکلی یہ جو شوگر کی بیماری ہے یہ ایک سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل کی طرح ہے، کہ وقتی طور پر تو شاید مریض یہ سمجھ لیتا ہے کہ کیونکہ وہ دوائی لے رہا ہے، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کی شوگر کا کنٹرول رہنا بھی ضروری ہے۔ دوائی لینے کے ساتھ ساتھ کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر تو اس کا شوگر کنٹرول ہے تو اسے کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا، ہماری لائف کے اندر ہمارے قومی ہیرو ہیں وسیم اکرم صاحب، ان کو 25-30 سال سے شوگر ہے، لیکن الحمدللہ وہ دیکھیں اپنی ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اگر آپ کو شوگر ہے اور آپ شوگر کے ساتھ باقاعدگی سے اس کی مانیٹرنگ اور اپنی نالج کے ساتھ رابطے میں ہیں، شوگر کنٹرول کرنے کے سلسلے میں، اور اس کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کہ شوگر کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، گھر کے اوپر کھانے پینے میں کیا پرہیز کی جائے، کب کس طرح کھایا جائے، اگر لو ہو یا ہائی ہو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو یہ اگر ساری انفارمیشن ایک ہی وقت میں مریض کو دے دی جائے تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جو مریض ہے اپنی ایک نارمل لائف گزار سکے۔ اس میں ایک جو ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے بچوں کے اندر، جو شوگر ہے بچوں کے اندر عموماً اگر آپ شوگر کنٹرول نہیں ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ڈی کے، ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کی وجہ سے۔ انسولین اگر آپ کی مس ہو گئی ہے یا آپ نے بہت کم لگائی ہے، یا کوئی اس کے اندر پریسیپیٹیٹنگ کاز ہے، انفیکشن کی وجہ سے ان کی شوگر بہت زیادہ رہ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور خدا نخواستہ اس کی وجہ سے مزید پیچیدگیاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جو آپ کی جو دوائی ہے وہ باقاعدگی سے استعمال کرنا، ٹائپ 1 کے اندر انسولین کا انجیکشن لگانا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مانیٹرنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ اور میرا اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل ان پیچیدگیوں سے بچاؤ 100% ممکن ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مریضوں کو انسولین لکھی جاتی ہے تو وہ انسولین سے گھبرا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی دوائی ان کو شروع کرا دی گئی ہے جو کہ ان کے لیے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ شروع میں کچھ مریض جو ہیں وہ سوئی سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کا علاج جو ہے، شوگر کا علاج صرف انسولین ہی ہے، چاہے دوائیاں ہوں یا انسولین کا انجیکشن ہو، وہ ہر صورت میں انسولین بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 کے اندر پرٹیکولرلی جب تشخیص ہو جاتی ہے، جو کہ بچوں میں 4 سے 5 سال کی عمر میں تشخیص ہوتی ہے، تو انسولین کا انجیکشن لگانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ ٹائپ 2 کے اندر جو کہ 40 سال یا اس کے بعد تشخیص ہوتی ہے، تو اس کے اندر شروع کے چند سال سے لے کے 10-15 سال تک، اور کچھ ایک کیسز کے اندر ایون 20 سال تک دوائیوں سے کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن آخر میں آپ کو پھر بھی انسولین پہ آنا پڑتا ہے، کہ جب کہ آپ کے جو لبلبا ہے جو کہ انسولین بنانے والے خلیوں سے خالی ہو جاتا ہے، تب آپ کو انسولین کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، کنٹرول کے لیے انسولین بہت ضروری ہے، ٹائپ 1 کے اندر ڈے 1 سے، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر آپ کو کچھ سالوں کے بعد جب دوائیاں اپنا اثر
دکھانا چھوڑ دیتی ہیں تب آپ کو انسولین لگانا ضروری ہے. اور یہ انسولین وہی ہے جو ہمارا جسم بناتا ہے. جس طرح خون کی کمی ہو جاتی ہے تو خون لگایا جاتا ہے، اسی طرح انسولین کی کمی اصل میں شوگر کا موجب ہے. تو وہ جو انسولین کی کمی کو جو ہے وہ باہر سے ہر کھانے کے ساتھ ٹیکا لگا کے اس کو پورا کیا جاتا ہے. جی، ٹیسٹ جو آپ نے چیک کرنا ہے، جو شوگر والا مریض ہے، پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ اپنی کچھ چیزیں فکس کر لیتا ہے. لائک کھانا جو ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے وہ ضرور کھائے. کوئی کھانا سکپ نہ کریں. بلا وجہ غیر ضروری طور پر ایکسٹرا کھانا، میٹھی چیزیں، بوتلیں اور بہت زیادہ جنک فوڈ یا ایسی خوراک جس سے ایک دم سے آپ کی شوگر ہائی ہونے کا خطرہ ہے، وہ آپ پرہیز کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو بھی آپ کے معالج نے آپ کو دوائی تشخیص کی ہے یا انسولین آپ کو بتائی ہے وہ آپ لگانا شروع کریں. اور اپنا کھانا فکس کر لیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا، فکس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کھانا آپ کو چاہیے بالفرض معمول کے اکثر اوقات میں، وہ آپ ضرور کھائیں. اور اس کے ساتھ جو آپ کی دوائی کی مقدار ہے وہ بڑھائی یا کم کی جا سکتی ہے. تو اس کے ساتھ آپ نارملی طور پر 1 to 2 ویکس کے اندر ایک دفعہ اپنی 6 ٹائم کی شوگر چیک کریں، ہر کھانے سے پہلے اور ہر کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد. تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی شوگر کہاں پہ کھڑی ہے. تب آپ فیصلہ لیتے ہیں کہ آپ کی جو شوگر زیادہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے غلطی کہاں پر ہے. کیا کھانا آپ زیادہ لے رہے ہیں، یا انسولین یا دوائی بڑھانے کی ضرورت ہے، یا آپ نے ان دنوں میں ورزش یا واک نہیں کی. تو جہاں پہ آپ کو غلطی ملے وہیں پہ آپ اس کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں اور اپنی دوائی بڑھا کے تو دوبارہ اپنا ویریفائی کریں گے اگلے ہفتے کے اندر اندر، تاکہ آپ تسلی سے اسی روٹین پہ قابض ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ روز شوگر چیک کریں اور اپنے آپ کو سوئیاں لگائیں اور بہت زیادہ پریشان ہوں، پیسے بھی لگائیں. تو اس کا آسان سا حل یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ فکس اپنے اس پر آئیں، روٹین پر آئیں کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کیا کھاتے ہیں اسی پہ کاربند رہیں اور انسولین یا دوائی استعمال کریں اور اس کو بڑھاتے ہی جائیں. ایک ٹائم میں ایک چیز چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ روز بالفرض کھانا کم کھا رہے ہیں ایک وقت میں اور دوسرے وقت میں بہت زیادہ کھانا کھا رہے ہیں، اور شوگر جب آپ چیک کریں گے تو ایک ٹائم لو ہوگی یا نارمل ہوگی اور اگلے ٹائم پہ وہی والی شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوگی. تو کھانے کا فکس کرنا بہت ضروری ہے، دوائی کا فکس رہنا ضروری ہے، اور معالج جو ہے، جو ڈاکٹر ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے جو شوگر کی دوائی ہے یا جو انسولین ہے وہ کس ٹائم میں بڑھانی ہے. تو مریض کے لیے یہ چیز شروع میں بہت ضروری ہے کہ وہ بلا وجہ کھانے کو تبدیل نہ کریں. کھانے کی مقدار جو ہے وہ ہر ٹائم میں فکس کر لیں، جو ہر انسان کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے. اور کوئی بھی کھانا بلا وجہ سکپ نہ کریں، چھوڑیں نہیں یا زیادہ نہ کھائیں، خصوصاً ان دنوں میں جن دنوں میں آپ نے شوگر چیک کرنی ہے، جس کی بنیاد پر آگے آپ کے معالج نے فیصلہ لینا ہے، تاکہ وہ اصل اس کے سامنے آئے اور اس پہ مزید جو ہے نا وہ اس کو فائن ٹیون کر کے نارمل کیا جا سکے. ہاں، شوگر کا کنٹرول کے لیے ہم ایک رینج دیتے ہیں مریض کو کہ صبح ناشتے سے پہلے آپ کی شوگر صرف 80 سے 130 کے درمیان ہونی چاہیے، اور باقی سارے اوقات مثلاً ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد، دوپہر کھانے سے پہلے، دوپہر کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد، رات کھانے سے پہلے اور رات کھانے کے باقی 5 اوقات جو ہیں اس ٹائم میں آپ کی شوگر صرف 80 سے 180 کے درمیان ہونی چاہیے. اور ایسے افراد لائک اگر کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے، کسی کو فالج ہوا ہے، یا کوئی بہت زیادہ بزرگ ہے تو اس کے لیے رینج بڑھائی جاتی ہے، 200 تک یا 250 تک کی جا سکتی ہے. اگر ینگ پیشنٹ ہیں اور ان کو کوئی موربیڈیٹی نہیں ہے تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے
تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا ہے. لائک صبح ناشتے سے پہلے 100 کے لگ بھگ ہونی چاہیے، 110 سے 120 تک، اور ناشتے کے بعد اور باقی سارا دن جو آپ کی شوگر ہے وہ 140 سے 50 تک ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور پیچیدگیاں ہونے کا امکان کم سے کم ہوتا ہے. شوگر کے مریض کیونکہ شوگر ہونے کی وجہ سے ان کا جو دفاعی نظام ہے کافی کمزور ہو گیا ہوتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ اگر کوئی انفیکشن ہو جائے، بخار ہو جائے، یا کوئی عام گرمیوں کے اندر اگر کوئی ڈائریا ہو جائے، سمپل سور تھروٹ، گلا خراب ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ اس کا بر وقت علاج کریں اور جلدی جلدی اس کی تشخیص کروا کے اس سے جو ہے نا نجات پا لیں. ادروائز پھر یہ شوگر والے مریض جو ہے نارملی ریسپانس بہت کم کرتے ہیں. اور شوگر والے مریضوں کو چاہیے کہ جی اپنا جو کہتے ہیں مشہور ہے کہ اپنے منہ سے زیادہ اپنے پاؤں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ زیادہ سے تک شوگر کا اثر نسوں پہ پڑنے کی وجہ سے جو محسوس کرنے کی حصہ ہے وہ کم پڑ جاتی ہے. بعض اوقات شوگر کے مریضوں کے پاؤں سے جوتی نکل جاتی ہے لیکن انہیں محسوس نہیں ہوتا. اس لیے اگر چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے یا پاؤں پہ زخم بن جائے تو اور اس کا بر وقت اگر علاج نہ کیا جائے اینٹی بائیوٹک لے کے اور شوگر کنٹرول کر کے، تو بعد میں بعض اوقات پاؤں کاٹنے تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح جو ان کو چاہیے کہ جی اپنا جو کھانے پینے میں بد پرہیزی نہ کریں، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہوں، الٹیاں اگر آ رہی ہیں، موشن لگے ہوئے ہیں تو ان کو جلدی ڈرپس لگوا کے اپنا جو ہے نا وہ علاج کروا لینا چاہیے. اسی طرح بہت زیادہ سردی یا گرمی میں ایکسپوجر نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے اہم بات جو میرے خیال میں ہر شوگر کے مریض کو کرنی چاہیے وہ ہے ڈائبٹیز ایجوکیشن. شوگر کے بارے میں تھوڑا سا اپنے مالج سے بیٹھ کے پوچھ لیں کہ آپ نے اگر شوگر لو ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. کہ اگر شوگر لو ہو جائے تو اس کے پاس میٹھی چیز ہر وقت موجود ہونی چاہیے، خصوصاً ایسے مریض جو انسولین یوز کرتے ہیں. اور اگر آپ کی شوگر ہائی ہو جائے تو آپ کے پاس شوگر کی دوائی یا انسولین موجود ہو اور وقتی طور پر اس کا انجیکشن لگانا ضروری ہے، لیکن مستقل علاج کے لیے اپنے معالج کے پاس یا ہاسپٹل میں جا کے اس کو ضرور موڈیفائی کروا لیں. اسی طرح اگر آپ کی شوگر بار بار لو ہو رہی ہے یا بار بار ہائی رہ رہی ہے، آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے معالج کے پاس جائیں. شوگر کا بہت زیادہ ہائی رہنا یا خواہ مخواہ میں لو رہنا، یہ دونوں خطرناک صورتحال ہے جس سے بچنا چاہیے. شوگر یوز جو لوگ انسولین یوز کرتے ہیں، جن کو شوگر ہے، ان کا اپنا ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، یا کسی بھی ٹرپ یا ہلی ایریا یا پہاڑ پہ چڑھنے سے پہلے ان کو اپنی شوگر کا جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح سوئمنگ پول کے اندر اگر ان کی شوگر لو ہو جائے یا ہائی ہو جائے یا کسی بھی اس طرح کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اور جو دوست ساتھ ٹریول کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شوگر کا مریض ان کے ساتھ ہے، جسٹ احتیاط کے لیے. ادروائز وہ ہر ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، وہ پہاڑ کے اوپر ٹرپ کر سکتے ہیں، کرکٹ کھیل سکتے ہیں، تمام ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، لیکن ذرا اس کو دھیان سے کہ چیزیں نارمل چل رہی ہیں.